अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो मौजू बड़ा ही अहम है। वो मौजू है बख़ील और इसकी अक़साम। जैसा कि बाज़ लोग बख़ील हो जाते हैं जो अपनी ज़रूरतों से भी कम पर आ जाते हैं, जमा करना शुरू कर देते हैं, माल बटोरना शुरू कर देते हैं। अलबत्ता जब हम इस बुख़ल व बख़ील की बहस में जाते हैं और हम इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि यह सिर्फ़ माल के अंदर मुनहसर नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के दीगर शोबों के अंदर भी ये चीज़ मौजूद हैं। यानी जहाँ भी आपकी ज़रूरत से कम की तरफ आएंगे ये बुख़ल हो जाएगा। बाज़ इल्म के बख़ील हैं, बाज़ अमल के बख़ील हैं, बाज़ इख़लाक़ के और बाज़ रवैयों के बख़ील हैं। बाज़ ऐसे बख़ील लोग भी हैं कि जो दूसरों को जानबूझकर सलाम तक नहीं करते। जब हम इस्लामी रवायात का मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा बख़ील उसे ही कहा गया है जो दूसरों को सलाम नहीं करता। ऐसा अकड़ा हुआ मगरूर जो ये समझता है कि मैं अगर दूसरों को सलाम करूँगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा या सलाम की वजह से उसका कोई फ़ायदा हो जाएगा। दूसरों को सलाम ना करना, जब ये शख्स दूसरों को सलाम नहीं करता या ये इख़लाक़ियात में बख़ील है, ये इंसान बख़ील इख़लाक़ी है या वो शख्स बख़ील इल्मी है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह खुदावंद व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह आराफ आयत नंबर 85 में कि जो लोगों के हकूक़ हैं वो पूरे करो, लोगों के हकूक़ पूरे करो, कम ना करो, हर एक के ऊपर जो हक़ बनता है वो हक़ अदा करो। मिसाल के तौर पर मुअल्लिम के ऊपर शागिर्द का हक़ बनता है, आलम के ऊपर आवाम का हक़ बनता है। क्या हक़ बनता है? वो दीन जो नहीं जानते वो दीन उनको बताए। अगर आलम ने वो ज़रूरी दीन जो लोगों की आगाही व लोगों की निजात के लिए ज़रूरत है, जो इनकी दुनिया व आखिरत के लिए ज़रूरत है, अगर वो दीन इन्हें न दे तो ये आलम बख़ील है। लोगों का जो भी हक़ है उनको दो। यूँ नहीं कि सिर्फ़ दुकानदार पकड़े जाएंगे जिन्होंने कम तोला है, बल्कि जिन्होंने कम पढ़ाया है, जिन्होंने कम सिखाया है, थोड़ा सिखाया है या नहीं सिखाया, जिन्होंने तबलीग कम की है, जिन्होंने तरवीज कम की है, जिन्होंने हक़ नहीं फैलाया, वो सब के सब बीमारी बुख़ल में मुब्तला हो जाएंगे और जराइम के साथ साथ जुर्म बुख़ल में भी पकड़े जाएंगे। यानी कि इंसान को तंग नज़र नहीं बनना चाहिए, बुख़ल नहीं अपनाना चाहिए। बुख़ल के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि ये बख़ीलों के किस्से हैं और इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। ऐसे बख़ील जो इनके लतीफ़े आपको भी याद होंगे। हर ज़ुबान में अदीबों ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये बुख़ल बीमारी है और अमीरुल मोमिनीन ये नहीं चाहते कि उम्मत बनु उमैया बनाए और इनकी इमामत मैं करूं, बल्कि अमीरुल मोमिनीन को खुदा ने मुअल्लम बनाया है कि मैं उम्मत भी ख़ुद बनाऊं और इस उम्मत की इमामत भी मैं ख़ुद करूं। लिहाजा अगर बख़ील अमीरुल मोमिनीन के सामने आ जाएं तो अमीरुल मोमिनीन इनकी इमामत नहीं करेंगे। अगर इसराफ़ करने वाले अमीरुल मोमिनीन की उम्मत में आ जाएं तो अमीरुल मोमिनीन इनकी इमामत नहीं करेंगे। जब अमीरुल मोमिनीन इमामत करना चाहते हैं तो साथ ही बता भी रहे हैं कि मुझे वो कौन चाहिए और वो कैसे चाहिए। अपने अमूर में, अपनी मुआशियात में वुसअत रखनी चाहिए, हर चीज़ में वुसअत रखनी चाहिए, अपनी शख्सियत के अंदर भी, लेकिन इसराफ़ ना करके मुक़द्दर
بن کر پلاننگ کر کے ضرورتوں کے مطابق ہر چیز فراہم کر کے، لیکن بخیل نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ اسراف اور بخل دونوں تباہ کن ہیں۔ در حقیقت بعض بیماریاں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں تباہ کن ہیں۔ در حقیقت یہ اس وقت انسان کو لگتی ہیں جب انسان کا اللہ کے اوپر سوء ظن ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بخل اور حسد کی بیماری اس وقت انسان کو لگتی ہے جب انسان کے اندر خدا کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ کیا بدگمانی پیدا ہوتی ہے؟ یہ کہ جو خدا نے مجھے دیا ہے بس یہی ہے اور نہیں ہے، معاذ اللہ۔ خدا کے پاس خزانہ ختم ہو گیا ہے یا آخری جمع پونجی تھی جو اللہ نے مجھے دے دی ہے، اگر میں نے یہ نہ سنبھالی اور خرچ کر دی تو اور بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ بخل ہے۔ اب ہم اس بخل کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جو ملا رومی نے اپنے کلام کے اندر ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ایک بخیل تھا، اس کو بچہ پیدا ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ پہلے ہم 2 آدمی تھے، ایک روٹی مل کر 2 آدمی کھاتے تھے، جو ایک آدمی کا کھانا تھا۔ چونکہ بخیل تھا، جب بچہ پیدا ہوا تو بہت پریشان ہوا، تو پھر اس نے دیکھا کہ بچے کی غذا ماں کے پاس موجود ہے، اللہ نے ماں کے اندر دودھ دیا ہے اور بچہ پی رہا ہے، تو وہ خوش ہو گیا کہ چلو خرچہ نہیں کرنا پڑا۔ کچھ عرصہ وہ بچہ دودھ پیتا رہا، کچھ عرصے کے بعد اس کے دانت نکلنا شروع ہو گئے۔ جب دانت نکلنا شروع ہوئے تو پھر پریشان ہو گیا کہ پہلے تو دانت نہیں تھے تو دودھ پی رہا تھا، ابھی تو دانت نکلا ہے، اس کا مطلب یہ غلہ مانگے گا، چونکہ دانت ہوتے ہی غلہ چبانے کے لیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب تو یہ روٹی مانگے گا۔ وہاں پر انہوں نے یہ فرمایا کہ اے نادان، تجھے پتہ نہیں کہ جس نے یہ دانت پیدا کیے ہیں اس نے دانا پہلے پیدا کیا ہے، جس نے بچہ پیدا کیا ہے اس نے دودھ پہلے پیدا کیا ہے، اور جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس نے رزق پہلے پیدا کیا ہے، اور رزق بھی کوئی مطلب معمولی یا تھوڑا سا رزق نہیں پیدا کیا، رزق بھی خزانوں میں پیدا کیا ہے، اس نے نہ ختم ہونے والے خزانے بنائے ہیں، تو کیوں بخیل ہوتا ہے؟ اسے ڈر ہوتا ہے کہ خدا کی نعمتیں استعمال کرنے سے کہیں کم نہ ہو جائیں۔ بعض ایسے تکلفاتی ہوتے ہیں جو اگر کسی کے گھر چلے جائیں تو بہت تکلف کرتے ہیں، اس لیے کہ میں اگر آج اس کے گھر کچھ کھا لوں گا تو کل کو مجھے بھی اسے کھلانا پڑ جائے گا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم نہیں کھاتے، وہ پورا حساب رکھا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو کھا رہا ہوں کل مجھے یہ دینا پڑے گا، اور اسے ڈر ہے کہ خدا کی نعمتیں میرے کھانے سے کہیں کم نہ ہو جائیں، خزانہ خدا کم نہ ہو جائے، جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میرے پاس ہر چیز خزانوں کی شکل میں ہے، نہ ختم ہونے والے خزانے، تو اللہ کے اوپر کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو اس لائق و قابل بنا کہ خدا اپنے خزانوں کا تیرے اوپر منہ کھول دے، ذہن بڑا کر، فکر بڑی کر، اللہ تمہارے رزق میں وسعت عطا کرے، بخل ختم کرو تاکہ تمہاری زندگی کی گیریں کھلیں۔ یہ بخل در حقیقت گیرا ہے جو تم نے اپنے اندر لگا لی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں ہو رہا، وہ کام بھی نہیں ہو رہا، بیٹی کا رشتہ بھی نہیں آ رہا، رزق بھی نہیں مل رہا، بچے کو ملازمت بھی نہیں مل رہی، شوہر کو فلاں نہیں ہو رہا، بیوی کو یہ نہیں ہو رہا، ہر طرف بندش ہی بندش ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس پر کسی نے کالا علم کر دیا ہے، پھر بابے کے پاس جاتے ہیں کالا علم نکالنے کے لیے۔ اپنے اندر سے بخل ختم کرو، چونکہ بخل نحوست ہے، یہ ساری بندش بخل کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے لامتناہ ہی ہیں، تیرے دل کے اندر گرا ہے۔ جو بخل ہے، سوراخ تنگ ہے، اس میں وسعت پیدا کر، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کر، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کا منہ تیرے اوپر کھول دے، اپنی رحمتوں کا رخ تیری طرف کر دے۔ اپنے اندر اس بخل کو ختم کریں، ہر چیز میں بخل، تعریف کرنے میں بخل کرنا، جیسا اگر
آپ کے سامنے اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو بخیل اس کی تعریف نہیں کرتا. جیسے آپ بتائیں کہ فلاں بچے نے اچھے نمبر لیے ہیں اور اچھے نمبر بچے لیتے رہتے ہیں، کہو مبارک ہو، کہو اچھا بچہ ہے. عموماً خواتین ایک دوسرے کی کبھی بھی تعریف نہیں کرتی. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جس دن ایک عورت نے دوسری عورت کی تعریف کر دی اس دن ظہور ہو جائے گا یا قیامت آ جائے گی. خواتین اگر کسی عورت میں کوئی صفت دیکھتی ہیں، اس میں کوئی کمال ہے یا اس میں کوئی اچھا کام ہے، دل کھول کر اس کی تعریف کرو، اس کے سامنے جا کر کہو کہ خدا تجھے توفیق دے، خدا سب کو توفیق دے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے. جب ایک شخص دوسرے انسان کی تعریف کرتا ہے، بیجا تعریف نہیں کرتا، چونکہ روایات کے اندر ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کی بیجا تعریف کرتا ہے، خصوصاً جب نالائق اور نااہل کی چاپلوسی و خوشامد کی جائے جس کے وہ قابل نہیں ہے، جب زمین پر چاپلوسی ہوتی ہے تو اس سے عرش خدا ہل جاتا ہے. جو کسی کے قابل نہیں ہے اس کی تعریف کرے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. نہیں، جس کے اندر قابل تعریف کوئی صفت ہے تو اس کی تعریف کرو، چونکہ اچھی کارکردگی اس نے دکھائی ہے، اس کارکردگی کی بنیاد پر اس کی تعریف کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو صرف جملہ ملا ہے. فرض کریں کہ آپ نے کوئی اچھا مطلب بیان کیا، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے. آپ کو میری طرف سے یہ چند جملے اور چند دعائیں ملی ہیں، لیکن تعریف کرنے والے کو کیا ملے گا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے یہ تعریف دوسروں کے سامنے کی تو یہ بڑا ہو گیا اور میں چھوٹا ہو گیا. نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ جس کی تم نے تعریف کی ہے اسے فقط چند جملے ملے ہیں، لیکن تم خدا کی بارگاہ میں اس قابل ہو گئے ہو کہ خدا نے دیکھ لیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر وسعت قلبی ہے، اس کے اندر اتنی وسعت موجود ہے، وسعت فکر موجود ہے کہ جب اس کے سامنے دوسرا قابل تعریف ہو تو یہ تعریف کرتا ہے. خدا کو علم ہو گیا کہ اس کو اگر میں مزید عطا کروں تو یہ قابل ہے، یہ اس لائق ہے، لہذا یہ تیرے امور کی گرہیں کھل رہی ہیں، تیری مشکلات حل ہونا شروع ہو گئی ہیں، تیرے بند دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، چونکہ تو نے ثابت کر دیا ہے کہ تو اس لائق ہے. اور جو قابل قبول ہے اس کی تعریف کرو، چاہے وہ آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.